अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, शुरू करते हैं नावल 8 की बेस्ट रोमांटिक एपिसोड नंबर 5। अच्छा, तुम इसके 5 पार्ट बनाओ और घंटे के अंदर अंदर मेल करो। ज़ैनब कॉल पर बोली और फ़ोन काट दिया। दोबारा से काम की तरफ ध्यान दिया। अचानक उसे कुछ गिरने की आवाज़ आई। वो फ़ौरन से आवाज़ की सिमत पलटी, मगर कमरे में कुछ भी न था। अपना वहन समझकर दोबारा लिखने लग गई। 1 मिनट भी नहीं गुजरा था कि इस बार ज़रा ज़ोर से आवाज़ आई। अब तो उसे यकीन हो गया कि ये मामला ख़राब है, कोई इसके कमरे में मौजूद है। इसने लैपटॉप बंद किया और कमरे का जायज़ा लेने लगी। लंबे बालों का ढीला जूड़ा बनाया हुआ था और चंद आवारा लटें उसकी रुखसार पर झूल रही थीं। ढीला सा काले रंग का कुर्ता पहने, हम रंग ट्राउज़र, वो दबे दबे अंदाज में पूरे कमरे को देख रही थी। ये शातिर आदत हैदर नहीं डाली थी, बल्कि उसे ट्रेनिंग दी थी। कमरे की हर चीज़ चेक करने के बाद वो खिड़की की तरफ आई। दरवाज़ा खोला तो सर्दी की खनक हवा से उसे टुक रही थी। सर्दियों की खनकती हवा तो जीना को बेहद पसंद थी। ये एक अनमोल तोहफा था। सर्द हवा उसके रुखसार से टकराई तो वो गहरा सांस भर कर रह गई। एक जानी पहचानी महक उसे उस हवा में महसूस हुई, लेकिन वो अपना वहम समझ के दोबारा खिड़की बंद कर दी। जैसे ही उंगली उसे अपने पीछे खड़ाक होती महसूस हुई, जैसे कोई पीछे आकर खड़ा हुआ हो। कदमों की चाप सुनाई दी। वो बिल्कुल अलर्ट हो गई। आंखें चारों तरफ घूम रही थी। जैसे ही कदम करीब हुए, वही एक महसूस खुशबू इसके नथनों से टकराई। वो वहीं पर ठटकी। ये खुशबू तो हैदर, इसने दिल में सोचा। इससे पहले कि वो पलटती, इसने किसी के हाथों को अपनी कमर के गिर्द आते देखा। वो इन लड़कियों में से न थी जो चीखें मारकर आसमान सर पर उठा लेती थी। इसे बहादुर तो हैदर ने बनाया था, वरना वो भी आज एक मामूली सी लड़पोक सी लड़की होती। जैसे ही इन हाथों ने जीना की कमर खींचकर अपने चौड़े सीने से लगाई, वो 1 सेकंड में समझ गई थी कि वो किसके हिसार में है। गर्म सांसें उसे अपने गर्दन पर महसूस हुई। हैदर, इसके दिल ने सरगोशी की। कैसी हो जाने मन, इसके कानों में सरगोशी की आवाज़ आई और बड़े इस्तेहकाक से उसकी गर्दन पर अपना तशना लब रखे। वो पूरी तरह से लड़स गई थी। इसकी धड़कन उथल पुथल हो चुकी थी। अभी वो खुद को संभालती झटके से मुड़ी और दूर हुई। 1000 दफ़ा कहा है मेरे सामने ऐसी चीप हरकतें ना किया करो। चीप रिमेन, इसकी तरफ घूरती दबी दबी आवाज़ में चीखी। हैदर का ज़िंदगी से भरपूर कहका लगा, माय डियर वाइफी, तो क्या किसी और से करूँ? चीप रिमेन्स, हैदर ने आंखें दबाकर शरारत से कहा। क्या कहा? हिम्मत कैसे हुई कहने की? वो तनी लोगों से उस तक पहुंची थी और उसके कॉलर्स को पकड़ कर गिरा कर बोली। अब इसका इरादा वार करने का था, मगर आगे भी हैदर मुश्तबा था। इसने कमाल महारत से उसकी कमर को गिरफ्त में लेकर बेड पर गिरा दिया और जल्दी से अपनी गिरफ्त उसके वजूद पर भारी कर दी। छोड़ो हैदर, मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी, जीनिया दांत पीस कर बोली। हाय, तुम्हारे हाथ से सब कबूल, लेकिन मेरी कुछ शराइत है, इसके नाक पर लब रखते मुस्कुरा कर कहा। कैसी शराइत? जीनिया ने उसे देखते हुए कहा। और यहाँ जीनिया हैदर गलती कर गई। मुझे अपना बनाकर कुछ गुस्ताखियाँ करने देना, इसके कान के पास होंठ लाकर नहायत फिदावाना अंदाज में कहा। इस अंदाज पर वो बेसाख्ता आंखें बंद कर गई थी। वो क्या कर सकती थी? उसकी गिरफ्त ने उसे बेबस कर दिया था। धीरे से उसकी गर्दन पर अपना लम्स छोड़ा। इसका लम्स उसे अपने अंदर तक सुकून की मानंद महसूस हुआ। लेकिन वो भी जीनिया, क्या जीनिया, जो हैदर को अपना शर्माया सा रूप दिखाते, अपने होल पे आते पूरी जान लगाकर दूर करते आज़ाद किया और बेड से उठकर खड़ी हो गई। नीला जोड़ा खुलकर कमर पर बिखर गया था। बिना दुपट्टे के वो एक आइडियल जिसामत की मालिक हैदर का सब्र आजमा रही थी। हैदर बेड पर कोहनी टिकाए उसे देखने लगा। जो परफ्यूम जीनिया ने अपनी बॉडी पर लगाया था, वो तभी महसूस होता था जब कोई पास जाए या हक करे, और हैदर की तो गिरफ्त में थी। इसे पागल करने के लिए जीनिया की खुशबू काफ़ी थी। तुम अंदर कैसे आए? चोरों की तरह खिड़की से क्यों आए? दरवाजे पर कफल लगे हुए हैं क्या, जो तुम्हें नज़र नहीं आए? हैदर हंस दिया इसकी तपी हुई हालत पर। इसने कुर्सी खींची और बैठ गया। सिर्फ 20 मिनट्स है मेरे पास, इतनी दूरी क्यों है? इसकी कुर्सी को अपनी तरफ खींचते मुस्कुराकर कहा। वो कुर्सी समेत ही उसके करीब हो गई। हैदर ने उसके सताए हुए चेहरे को मुस्कुराते देखकर बड़े प्यार से उसके रुखसार पर बोसा दिया। मेरी जान, किसका गुस्सा मुझ पर निकाल रही हो? उसकी टांगों के इर्द गिर्द अपनी टांगें रखते हुए वो एक तरह से अपने हिसार में कर गया था। इस जुल्फकुरनैन की वजह से गुस्सा चढ़ा है मुझे। बेख्तियार ही वो उसके दांतों को कुचकुचाते हुए, ऐसे जैसे उसके दांतों में जुल्फकुरनैन हो। अच्छा, क्यों मेरी जानम को तंग किया उसने? इसके आवारा लटों को कान के पीछे करते हुए पूछा। तो और क्या, इसने ये कंपटीशन पर्सनल कर दिया है। मैं भी बताऊंगी कि किससे पंगा लिया है। वो गुस्से से बोल रही थी। दिखाओ कहाँ मसला है। इसका हाथ पकड़कर राइटिंग टेबल पर ले आया। कम से कम 15 मिनट में इसने जीनिया को सारा जाम समझा दिया। ऐसे ही सर पर सवार ना किया करो। मेरे अलावा आपकी ज़ुबान क्या, आपकी सोच में भी कोई नहीं होना चाहिए। इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरते हुए कहा। अच्छा, वरना क्या करोगे? इसके कॉलर को अपनी गिरफ्त में लेते हुए पूछा। हैदर अमल करके बताता है, बोल कर नहीं। इसके होंठों पर अपनी उंगली रखते जज्बात से चूर लहजे में कहा। जीनिया इसकी बात पर मुस्कुरा दी। डोंट मूव, 5 मिनट हैं और तुम ना कोई रोकथाम करोगी और ना ही हिलोगी। ये 5 मिनट मेरे हैं, इसके कान की लोग को चूमते हुए कहा। जीनिया ने उसे हैरत से देखा, जो आज उसे उस नज़रों से देख रहा था जैसे आज तो उसके सारे हवास हलप कर लेगा। हैदर, कहा था चुप, बिल्कुल चुप। इसके होंठों पर उंगली रखते हुए कहा।
اس کی خمار بڑی آواز نے زینیا کو اپنی جگہ بے اختیار جامد کر دیا۔ وہ سانس روکے بس اسے اپنی بے حد پاس دیکھ رہی تھی۔ تم بہت حسین ہو، اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں کے پاس لاتے ہوئے کہا اور بوسہ دیا۔ مجھے پتا ہے، کوئی اور بات کرو۔ اس کے چہرے پر انگلی سے لکیر کھینچتے وہ مسکرا کر بولی، یہاں تمہیں شرمانا چاہیے نا۔ اسے گردن میں چہرہ دیتے اسے خمار سے بڑی آواز میں پوچھا۔ زینیا کا کہکا لگ گیا۔ ڈونٹ ٹیل می۔ وہ کچھ کہنے ہی لگی تھی جب اس کے لبوں کی حرکت نے اس کے لب سی دیے تھے۔ وہ لمس جو حیدر نے اس کی گردن پر چھوڑا تھا وہ اسے پاگل بنا رہا تھا۔ بے اختیار اس کے سر کے بالوں پر زینیا کا ہاتھ چلا گیا۔ آنکھیں سکون سے بند ہو گئی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی من مانیوں میں سکون محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس کی گردن کو اپنے لمس سے بھگو رہا تھا۔ یو آر ہاٹ، اس کی اشارت پر ہونٹ رکھتے خماری سے کہا۔ چہرہ اس کے مقابل کیا۔ زینیا نے مسکراتی نگاہوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ میری غربت میں سرخ آنکھیں ہو گئی ہیں۔ نشہ تو نہیں ہوں میں ویسے۔ اس کی کالرز پر انگلی سے ڈیزائن بناتے ہوئے ایک ادا سے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھتے کہا۔ وہ ہنس دیا۔ تم حیدر کا نشہ ہو، تمہاری خوشبو حیدر کا نشہ ہے، اس کے چہرے سے 1 انچ کے فاصلے پر چہرہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں فوجی صاحب، بہک رہے ہیں آپ کیا؟ اس کی کالر پر گرفت کرتے اس کی ڈائلاگ کو دہرایا۔ تو بہکا آپ ہی نہیں ہیں، اس کی گال سے اپنا گال مس کرتے کہا۔ اچھا چلو ہو گئے 5 منٹ، اس کے سینے پر زور دے کر دور کرتے ہوئے کہا۔ اس کی دھڑکن 120 کی سپیڈ پر تھی۔ اس سے پہلے حیدر اس کی دھڑکنوں کو سن کر بے خود ہوتا، اس نے خود سے دور کر دیا۔ تم سے بڑے بدلے لینے ہیں، تم جو مجھ سے شرماتی نہیں ہونا۔ حیدر اسے خفا نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ اتنا جلدی دور جو کر دیا تھا۔ یہ وقت کی قلت بھی بڑی بری دشمن ہوتی ہے کبھی کبھی۔ زینیا نے لاپرواہی سے آئی برو اچکائی اور ہنس دی۔ خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ آگے بڑھ کر اس کے گرد حصار بنا کر سینے سے لگایا۔ زینیا نے بھی مسکرا کر اس کے گرد باہیں کی۔ جب میں آؤں تو اور حسین بن کر میرے سامنے آنا، اور بتاؤں تمہیں، یو آر ریئلی ہاٹ گرل۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے کہا تو وہ ہنس دی۔ پیار سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کھڑکی کی طرف بڑھا۔ خیال رکھنا مسٹر فوجی۔ جیسے وہ کھڑکی سے دوسری طرف ہوا تو زینیا نے کہا، اب تو رکھنا پڑے گا۔ اس کی طرف محبت سے دیکھتے کہا اور فوراً سے جمپ لگا کر وہ اس کھنکتی رات کی تاریکی میں گم ہو گیا۔ سرد ہوا کا گہرا سانس لیا، لیکن اس سرد ہوا میں صرف حیدر کی خوشبو اور اس کے لمس کا جنون تھا۔ کھڑکی بند کرتی وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس کی ٹانگیں نیچے لٹک رہی تھی۔ پہلی بار وہ اس کے اتنے پاس آیا تھا، اتنے قریب کہ سانس بھی جدا نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا لمس اب بھی اسے اپنے ماتھے اور گردن گال پر محسوس ہو رہا تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہی حیدر ہے۔ وہ مجھ سے لڑتا تھا، جھگڑتا تھا۔ اس کا تصور کرتے وہ خود سے بولی۔ حیا کے رنگ اس کے چہرے پر بکھر گئے تھے۔ فوراً سے چہرہ تکیے میں دے دیا۔ کیسے حیدر کہہ سکتا تھا کہ وہ شرماتی نہیں ہے؟ چلیں وقت ضائع کیے بنا سب اپنی اپنی پریزنٹیشن دیں، پروفیسر نے سنجیدگی سے کہا۔ سبھی الرٹ ہو چکے تھے۔ ہر گروپ آ کر اپنی پریزنٹیشن دینے لگ گیا۔ سب اپنی اپنی محنت کے مطابق اپنی کارکردگی دکھا رہے تھے۔ ذوالقرنین کی بار بار نظریں زینیا پر جاتی تھیں کہ اس کے تاثرات میں کوئی تو تبدیلی آئی ہوگی، مگر وہ سب سے زیادہ پرسکون اور بلا کسی تاثر کے بیٹھی تھی۔ سمیع کو تو یہ خاموشی اور سکون کافی ڈرا رہا تھا۔ آخر 4 سال کے ساتھ تھا، اسے تو علم ہی ہوگا کہ کیسے زینیا کام کرتی تھی، لیکن یہ بات ذوالقرنین کو نہیں پتہ تھا۔ وہ خوش فہم ہو رہا تھا کہ جس طرح کا اس کے پوائنٹس کم ہوں گے یا کمزور ہوں گے۔ اب سمیع اور ذوالقرنین کے گروپ کی باری تھی۔ اپنی ذہانت کے بلبوتے پر ان کی پریزنٹیشن سب سے اعلیٰ تھی، اس کی تعریف پروفیسر نے بھی کی تھی۔ ذوالقرنین تو چوڑا ہو کر بیٹھ چکا تھا۔ فتح مند مسکراہٹ کے ساتھ وہ زینیا کو دیکھ رہا تھا جو اسے بالکل نہیں دیکھ رہی تھی۔ اب فیصل کے گروپ کی باری تھی۔ اس گروپ کے سب ممبرز نے اپنی پریزنٹیشن دی اور اتفاق تھا کہ پہلی بار فیصل اور اس کے گروپ کی پریزنٹیشن بہت اچھی تھی، کیونکہ ان کو لیڈ زینیا نے کیا تھا۔ آخر میں باری زینیا کی تھی۔ جب زینیا روسٹرم پر آئی تو ذوالقرنین کو ہنسی آ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ زینیا صرف ہانکنے والوں میں سے ہے، کر کچھ نہیں سکتی۔ جب زینیا نے پریزنٹیشن شروع کی تو ذوالقرنین کی ہنسی کو بریک لگی۔ اس کے انگلش بولنے کا ایکسنٹ بے حد اچھا تھا اور اس کے کی پوائنٹس اتنے امیزنگ تھے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دل سے داد دیے بنا نہ رہ سکا۔ سمیع کو رہ کر ذوالقرنین پر غصہ آ رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ زینیا کیسے پریزنٹ کرتی ہے۔ سمیع جانتا تھا کہ زینیا کی محنت کا راز کیا ہے۔ اس کا کزن حیدر تھا جو اسے چھوٹے سے چھوٹا پوائنٹ پک کرواتا تھا۔ ہمیشہ کی طرح پروفیسر کو اس کی پریزنٹیشن سب سے اچھی لگی۔ پوری کلاس نے تعریف کی۔ ویل ڈن زینیا، مجھے آپ سے ایسی ہی امید تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیسے اتنا اچھا پریزنٹ کرتی ہیں، پروفیسر نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہر بار تو وہ انہیں الگ طرح سے امپریس کرتی تھی۔ سر، میری کزن کیپٹن ہے، میں ہمیشہ انہی سے ٹپس لیتی ہوں۔ مجھے پریزنٹیشن کے پوائنٹس کیسے بنانے ہیں وہ سکھاتے ہیں، ہلکی مسکان سے پروفیسر کو دیکھتے کہا۔ ذوالقرنین اسے چک ٹک دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی تمیز زینیا کو اپنے چہرے پر بخوبی محسوس ہو رہی تھی، لیکن مجال ہے کہ زینیا نے پلٹ کر اسے دیکھا ہو۔ پروفیسر اگلے لیکچر کی نوٹس دے کر چلے گئے۔ کلاس آہستہ آہستہ خالی ہونے لگی۔ بس فیصل کا گروپ اور سمیع اور ذوالقرنین موجود تھے۔ یو آر امیزنگ زینیا، مہی نے اس کے گلے لگتے بولی۔ زینیا مسکرا دی۔ ہم سب نے کام کیا ہے، خوش دلی سے جواب دیا۔ زینیا، مبارک ہو یار، سمیع نے افسردگی سے پاس آ کر کہا۔
بس کرو سمی، ایسے مرجھائے ہوئے چہرے سے کیوں بات کر رہے ہو؟ اب تو تمہارے پاس اتنے ذہین پارٹنرز بھی ہیں۔ زینیا نے ذوالقرنین پر ہلکا سا طنز کیا۔ اس کے لہجے کی کاٹ ذوالقرنین کو بخوبی محسوس ہو رہی تھی۔ بے اختیار وہ ہنس دیا۔ اسے اچھا لگا تھا اس کے منہ سے ایسا طنز کرنا، نہ جانے کیوں۔ کاش ہماری پارٹنرشپ نہ ٹوٹتی، سمی نے افسردگی سے کہا۔ اٹس اوکے، بس کرو، زینیا نے مسکرا کر جواب دیا۔ اب رونے دھونے کا کیا فائدہ تھا جب سب کچھ ہو ہی گیا تھا۔ ذوالقرنین اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ آئی ایم سوری، سنجیدگی سے زینیا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کس لیے؟ زینیا سے پہلے فلک غصے سے بولی۔ ایک دم سے ماحول بدل گیا تھا۔ ذوالقرنین نے اسے دیکھا جو کڑے تیوروں سے گول رہی تھی۔ اس بات کے لیے کہ تمہاری مہارت سے 4 سال کی پارٹنرشپ ٹوٹ گئی؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ذوالقرنین نے نظروں کا رخ بدلا۔ پشیمان تو وہ ہو رہا تھا، یا اس لیے کہ تمہارے زہر کھندہ باتوں کا وار زینیا پر نہ چل سکا؟ فلک کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ سمی کو کافی حیرانگی ہوئی تھی کہ فلک نے اس کی حمایت کی۔ حیرت کی بات تھی۔ آئی ایم سوری، میں غلط تھا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ تم بھی عام لڑکیوں کی طرح بس عام سی ہو، لیکن تم نے مجھے غلط ثابت کر دیا۔ ذوالقرنین سنجیدگی سے زینیا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اٹس اوکے، تم معافی مانگ رہے ہو تو اب کوئی مسئلہ نہیں، زینیا نے ہلکی مسکان سے جواب دیا۔ کیا ہم اب بھی پارٹنرز ہیں؟ سمی نے ایک آس سے پوچھا۔ بالکل، زینیا نے خوش دلی سے کہا۔ کین وی بی فرینڈز؟ ذوالقرنین زینیا سے پوچھا۔ کم سے کم وہ اب یہ ناراضگی نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ نو ایشوز، زینیا نے کہا اور بیگ اپنے کندھوں پر پھیرنا۔ تم تو بس کرو سمی، ویسے بھی بہت سیریل تھے تم۔ میں بہت خوش ہوں تم نکلے ہمارے گروپ سے، فلک نے سمی کو چڑھاتے ہوئے کہا، اور یقیناً وہ اس کی بات پر تپ چکا تھا۔ تم نہ چپ رہو، میرے منہ نہ لگو، سمی نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ بس کرو تم دونوں، ہر وقت کیوں موقع ڈھونڈتے ہو لڑنے کا؟ زینیا دونوں کو ٹوکتے ہوئے بولی۔ فلک نے آنکھیں گھمائی کہ بھائی یہی الجھتا مجھ سے، اور سمی نے منہ بھی دوسری طرف کر لیا۔ ہے گائز، ایک گڈ نیوز ہے، ہمارا ٹرپ جا رہا ہے۔ تبھی عمر اندر آتے ہوئے بولا۔ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہو گیا مذاق، سویرا اس کے پیچھے سے آتے ہوئے بولی۔ عمر ہنس دیا۔ ہمارا ٹرپ نہیں سروے جا رہا ہے، کاغان، کیلاش اور سوات۔ سر نعیم اور سر وجدان ہمیں لے کر جا رہے ہیں، اور مزے کی بات بالکل فری جا رہے ہیں، سویرا نے انہیں بتایا۔ یہ تو بہت اچھا ہے، ہم چلیں گے، تم چلو گے ذوالقرنین؟ سمی نے خوشی سے کہا۔ نہیں، بابا آ رہے ہیں اس ہفتے، پاسبل نہیں ہے، وہ مسکرا کر بولا۔ تم چلتے تو اچھا لگتا نین، زینیا نے مسکرا کر کہا۔ اس پر ذوالقرنین نے اسے چونک کر دیکھا۔ یہ نیا انداز سمجھ سے باہر تھا۔ پھر پورے نام کے بجائے نین کہنا دل میں انجانی سی خوشی پیدا کر گیا تھا۔ میں ضرور جاتا اگر بابا نے نہ آنا ہوتا، وہ مسکرا کر بولا۔ جیسے صحیح لگے، زینیا نے کہا اور باہر کو چل دی۔ آپ بھی آئیں گی نا فلک؟ عمر نے بڑی پیار سے فلک کو مخاطب کیا۔ اس اچانک سوال پر سب کی بے اختیار نظر فلک پر گئی۔ وہ سر پٹا گئی ان نظروں سے۔ اس نے سمی کو دیکھا جو قہر برساتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پاگل نہ ہو تو ایک سیکنڈ میں لال پیلا ہو جاتا ہے۔ جی، ہلکے مسکان سے عمر کو دیکھ کر کہا۔ اتنی شریں جی جیسے اس پر پریکٹس کرتی رہی ہو۔ عمر مسکراتا باہر چلا گیا۔ باقی سب بھی ایک ایک کر کے نکل گئے۔ جیسے ہی فلک جانے لگی، زمین نے اس کے بازو سے پکڑ کر سامنے کرتے اسے دیوار سے پن کیا۔ وہ اس اچانک حملے پر کملا گئی۔ بے ساختہ اس کے منہ سے کراہ نکلی، جتنی زور سے اس نے دیوار میں پن کیا تھا جیسے دیوار میں دنسا دے گا۔ لیو می، آر یو کریزی؟ اس کے ہاتھوں کی سخت گرفت پر وہ دبی دبی آواز میں چیخی۔ کیوں مسکرا رہا تھا تمہیں دیکھ کر؟ اس کی آنکھوں میں اپنی سرخ غصے سے بڑی آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا۔ اس کا طریقہ ہے بات کرنے کا، ہر کوئی تمہاری طرح آگ نہیں برساتا۔ اس کی طرف دیکھتے دانتوں کو پیس کر کہا۔ جانتی ہو نا کون ہو تم؟ جانتی ہو نا کس کی ہو تم؟ اس کی طرف دیکھتے انتہائی سرد لہجے میں پوچھا کہ فلک کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ہو گئی۔ اسے خوف سا آ رہا تھا۔ اتنا جلالی تو کبھی نہیں ہوا تھا وہ، اب کیا ہو گیا؟ جانتی ہوں اچھے سے، کون ہوں؟ پوری جان لگا کر اس کے بازو سے خود کو ہٹائے سمی نے غضیلی نظروں سے اسے دیکھا۔ بڑوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اسی غلطی کا خمیازہ بھگتنے کے لیے مجھے اور تمہیں بلی چڑھایا گیا ہے۔ میرے سے 10 فیٹ دور رہا کرو، اس کی طرف انگلی کرتے اسے سرد لہجے میں بولی، جس لہجے میں وہ بول رہا تھا۔ زبان سنبھال لیا کرو میرے سامنے فلک، اس کو وارن کرنے کے انداز میں کہا۔ تم میرے منہ نہ لگا کرو، یہ نہ ہو تمہاری ان جیلس ہوتی آنکھوں کو میں ناخن مار کر نکال دوں۔ بھولو مت، راجپوت ہوں، باتیں ہانکنا ہمارا کام نہیں، سمجھے؟ اس کے سینے پر زور لگا کر دور دھکا دیتے ہوئے کہا۔ سمی نے مٹھیاں بھینچ لیں، آنکھوں میں واضح سرخ کرچیاں تھیں جو اس کی طرف عمر کو مسکراتا دیکھ کر ابھری تھیں۔ فلک نے اس کی حالت کو دیکھا جو سیخ پا ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے حملہ کرتا وہ تیزی سے کلاس سے باہر چلی گئی تھی۔ ڈیم اٹ! زور سے دروازے پر ہاتھ مارا۔ غصے سے سانس پھول گیا تھا۔ اس وقت کوئی اسے دیکھ لیتا تو کوئی مان ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ وہی سمی ہے جو سب کے ساتھ حسن اخلاق سے میٹھے انداز سے بات کرتا تھا۔ جان نہ ہوتی نا تو جان نکال دیتا، اس کے ہولے سے ہم کلام ہوتے ہوئے کہا۔ کوئی اسے اتنا دیوانہ دیکھ لیتا تو کوئی اس بات پر یقین بھی نہیں کر سکتا تھا کہ سمی جہانگیر راجپوت جسے اتنا لڑتے ہیں، یعنی فلک عالمگیر راجپوت، پر پاگل ہے، دیوانہ ہے، اس سے بے پناہ عشق کرتا ہے جسے فلک انجان ہے۔
کیا رپورٹ ہے کیپٹن جی؟ واکی ٹاکی پر جنرل وحید اسکندر کی آواز ابھری ہے۔ سر، میں اپنے ٹارگٹ پر آنکھیں رکھے ہوئے ہوں۔ ابھی تک وہ 3 دفعہ یونیورسٹی آیا ہے اور میں اسی طاق میں ہوں، آگے سے بڑی آواز میں کیپٹن نے جواب دیا۔ گڈ، یاد رکھنا پروفز کے ساتھ ٹارگٹ پر پہنچنا۔ مجھے تم سے بہت امیدیں ہیں کیپٹن، جنرل وحید اسکندر نے آگے سے کہا۔ آپ کی امیدوں پر پورا اتروں گا سر، پورے جوش سے جواب دیا گیا۔ اور میری بیٹی کیسی ہے؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا۔ آپ کی بیٹی بہت حسین ہے بابا، اس کا تصور کرتے ہوئے ہنس دیا۔ خیال رکھنا، اس کی مسکراہٹ بانپ گئے تھے۔ جی، میری اس پر بھی نظر ہے بابا، آپ کی بیٹی پر خیال رکھ رہا ہوں۔ شوق انداز سے جنرل وحید اسکندر کو کہا۔ میں نے تمہیں اپنا خیال رکھنے کا کہا ہے، میری بانجی کو کسی صورت تنگ نہیں کرنا، اپنے ٹارگٹ پر فوکس کرو۔ وہ شروع میں مسکرا کر کہتے، آخر میں تنبیہ کرتے ہوئے بولے، یس سر، سلیوٹ کرتے کہا اور رابطہ منقطع ہو گیا۔ آپ کی بیٹی ٹاپ چیز ہے، واکی ٹاکی کو گھرتے ہوئے کیپٹن زی نے کہا۔ پھر سر جھٹکتے لیپ ٹاپ کی اسکرین کی طرف متوجہ ہوا جہاں سے سی ٹی وی کیمراز کی لائیو فوٹیجز آ رہی تھیں، جس میں یونیورسٹی کی مختلف جگہیں اسکرین پر تھیں۔